बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, हमारे परवरदिगार आलम ने इंसानी जिस्म पर दो ऐसी निशानियाँ रखी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बहुत बड़ी खुशनसीबी की अलामत हैं। जिस बंदे के जिस्म पर ये दोनों निशानियाँ मौजूद हों वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह का मुकर्रब बंदा समझा जाता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने नौ इंसान को कायनात की जुमला मखलूक़ात में सबसे आला और खूबसूरत सांचे में तख्लीक फरमाया है। जैसा कि कुरान मजीद में फरमान है कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम और उम्दा अंदाज में पैदा किया है। इंसानी वजूद के अंदर एक ऐसी फितरी शान और पोशीदा अज़मत मौजूद है जो अल्लाह की वहदानियत, उसकी कामिल कुदरत और बेपनाह हिकमत की अज़मत तरीन निशानियों में से एक शाहकार है। यही औज़ा और यही नक्शो निगार अल्लाह की तख्लीकी कुदरत का मज़हर है। इंसानी बदन में वक्त के साथ रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ भी अल्लाह के निज़ाम कुदरत का हिस्सा है और उन तब्दीलियों की हमराह इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो निशानात ज़ाहिर होते हैं वो दरअसल इंसान के पाकीज़ा अखलाक और बुलंद किरदार की अक्कासी करते हैं। उन्हीं में से जो ख़ास निशानात ऐसे हैं कि अगर किसी फ़र्द के जिस्म पर ये दोनों आश्कार हो जाएं तो वह अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा पसंदीदगी के हामिल बन जाते हैं। वो इंसान जिसके बदन पर ये अलामात पाई जाती हैं इंतहाई बुलंद रुतबा है। हमारी आज की ये गुफ्तगू उन्हीं दो अहम निशानात के हवाले से है कि इंसानी वजूद के किन मखसूस औज़ा पर अगर यह निशान नमूदार हो तो अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनते हैं और यही निशानात अल्लाह की रहमत और ख़ास फजल को समेटने का ज़रिया साबित होते हैं। ये वह नूरानी निशान है जो सिर्फ चुनिंदा बंदों को ही अता किए जाते हैं, क्योंकि उन ज़ाहिरी निशानात के पसे पर्दा अल्लाह की ख़ास इनायत और तकदीर का गहरा पैगाम पोशीदा होता है। ये मुबारक निशान कभी माथे पर मुनव्वर होते हैं, कभी हाथों की हथेलियों पर और कभी पाँव के टखनों पर। कायनात की हर छोटी बड़ी शय से किसी मखसूस अलामात से पहचानी जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म पर पाए जाने वाले ये मखसूस निशानात भी इलाही रहमत के आसार कहलाते हैं। ये अलामात अल्लाह तबारक व तआला की उस बेलूस मोहब्बत की याद दहानी है जो वह अपने मुखलिस बंदों के लिए रखता है। ऐसे अजीम लोगों के मुतअल्लिक कहा जाता है कि वो इस जहान में भी महबूब इलाही होते हैं और आखिरत में भी उन पर बारी ताला की खास इनायत बरसाती रहेंगी। बस जिस किसी इंसान को अपने जिस्म पर ऐसे आसार नजर आए उसे फौरी तौर पर सजदा रेज़ होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, क्योंकि ये महज कोई इत्तिफाकी वाक़या नहीं बल्कि रब्बुल जलाल की तरफ से तकदीर का एक बेशबहा तोहफ़ा है। ये उस सच्ची बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी ख़ास मोहब्बत और रहमत से नवाजने का फ़ैसला फरमा लिया है। वाकई खुशनसीब हैं वो नफूस जिनके वजूद पर ये निशानात सब्त हैं, क्योंकि ये अलामात सिर्फ ज़ाहिर जिस्मानी नहीं बल्कि गहरी रूहानी अहमियत के हामिल हैं। अगर इंसान अपनी ज़ात में गौर व फिक्र करे तो उसे परवरदिगार की अता करदा अरबों नेमतें हर सौ बिखरी नजर आएंगी। अगर पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा भी अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया में गुजार दे तब भी हक़ बंदगी अदा करना नामुमकिन है। हकीकत तो यह है कि अगर किसी इंसान को कायनात की तमाम दौलत दे दी जाए
لیکن بدلے میں اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور چلنے کے لیے پاؤں جیسی بنیادی نعمتیں چھین لی جائے، تب اسے ان کی اصل قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ بصارت کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کسی نابینا سے دریافت کریں۔ المختصر ہمارا پورا وجود خدائے لم یزل کی نعمتوں کا محور ہے۔ شکر دراصل دل کی اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو کسی نعمت کے ملنے پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ جب کسی نعمت کو حاصل کرتا ہے تو دلی طور پر خوشی اور سرور محسوس کرتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے جسمانی اعضاء پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی زبان سے شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ باطنی طور پر اپنے محسن کے سامنے جھک جانے اور سجدہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جس عظیم ہستی کی جانب سے یہ احسان ہوا ہو، اس کی بھرپور حمد و ثنا کرنا ہی اصل شکر ہے۔ بندے کی طرف سے شکر کا اصل مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے نعمتوں کے انبار لگا دیے ہیں، جس کا شکر ادا کرنا تو درکنار ان نعمتوں کا شمار لانا بھی انسانی بس سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کی ناشکری سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حکم الہی ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اسے یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری سے بچو۔ جو بندہ اللہ کی شکر گزاری پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے شاکر اور شکر کے لقب سے پکارتا ہے۔ یاد رہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ شکر گزار بندے اللہ کے انبیاء تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ نوح ایک نہایت شکر گزار بندہ تھا۔ قرآن میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم واقعی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے خوشی سے کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ایمان کی دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، پھر ہمیں اس عظیم ہستی کا شکر کیوں نہیں ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہیں ہر آلودگی سے پاک کر دے اور اپنی نعمتوں کی انتہا تم پر کر دے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف چند نمایاں نعمتوں کا تذکرہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں کا گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے واضح طور پر فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ انسان اکثر اوقات بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ثابت ہوتا ہے۔ ایک سچا مسلمان تو ہر لمحہ اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اسے شکر گزاری کی توفیق نصیب ہو جائے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد کے بغیر بندہ شکر ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد شکر گزاری کی دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت بجا لاؤں۔ نعمتوں پر شکر بجا لانا دراصل ان میں مزید اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں پہلے سے بھی زیادہ نوازوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا سزا
بہت ہی سخت ہے۔ جب ہر چھوٹی بڑی نعمت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر اس کا شکر واجب اور ضروری ہے۔ جو شکر کی راہ اپناتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر دراصل ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کا پہلا راستہ یہ ہے کہ سچے دل سے اعتراف کیا جائے کہ یہ نعمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، لہذا سوال بھی صرف اسی سے کرنا ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے اور شکر کے کلمات کہے جائیں۔ تیسرا راستہ اعضاء کا شکر ہے، یعنی پورے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور منع کردہ کاموں سے بچنا تاکہ یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ یہی حقیقی شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے سے بہت راضی ہوتا ہے جو لقمہ کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شکر کی ایک بہترین صورت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے راتوں کو اتنی طویل دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ام المؤمنین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ جب تم ان سے کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو، اور اگر کچھ برا دیکھو تو اس پر پردہ ڈال دو۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خیر کی بات سنو تو اسے محفوظ کر لو۔ اصل شکر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے شکر کے دعوے کرتا ہے لیکن اس کے جسمانی اعضاء شکر سے خالی ہیں تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس اوڑھنے کے لیے ایک قیمتی چادر تو ہے مگر اس نے صرف اس کا ایک کنارہ پکڑ رکھا ہو۔ حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے قدردانی کی جائے اور عملی طور پر اس کا شکر ادا ہو۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی معصیت کا کام نہ لیا جائے، کانوں سے لغوی باتیں سنی نہ جائے، نہ آنکھوں سے حرام مناظر دیکھے جائیں، نہ ہاتھوں سے کوئی برا کام کیا جائے۔ اس کے برعکس شکر یہ ہے کہ اپنی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگا دیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اپنے تمام اعضاء کو اس رب کی تابعداری میں وقف کر دیا جائے جس نے ہمیں نعمتوں کے خزانے عطا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے تو کسی خوشی کے لیے خبر ملنے پر فوراً سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کی توفیق دے دی ہے تو اس پر بھی اللہ کا مزید شکر ادا کریں، کیونکہ اس کی حقیقی حمد کرنے والے بندے بھی بہت قلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری نعمتیں تمہارے شمار سے باہر ہیں۔ اصل انسان وہی ہے جو اپنے مالک کا دیا ہوا رزق کھا کر اس کا احسان مانے۔ جو لوگ شکر کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی نعمتوں میں برکت اور اضافہ کر دیتا ہے، لیکن جو ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ ہمیں نعمتوں کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوگی تو دینے والی ذات سے ہماری محبت بڑھ جائے گی۔ ہر مسلمان پر
نعمت کی قدر کرنا لازم اور ضروری ہے، مگر انسانی فطرت ہے کہ جب اسے سب کچھ مل جاتا ہے تو نعمتوں کی بھی قدری شروع کر دیتا ہے۔ جب نافرمانی حد سے گزر جائے تو پھر آزمائشوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی بندہ نعمت دیکھ کر صدق دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ اصل شکر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور دل کو ذکر الہی سے آباد رکھا جائے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو صلہ رحمی میں اس کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر شکر ادا کرنے والے شاکر کا مرتبہ اس صابر کے برابر ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ نعمت دینے والے کی بارگاہ میں عاجزی سے جھکنا ہی اصل شکر ہے۔ شکر گزاری سے رزق، اعمال اور اولاد میں برکت آتی ہے، جبکہ ناشکری سے سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ مومن کا شیوا ہے ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ 2 نشانیاں بہت زیادہ پیاری ہیں جو اس کے بندے کے جسم پر پائی جائیں۔ پہلا نشان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے کسی زخم یا چوٹ کی صورت میں جسم پر پڑ جائے۔ میرے رب کو اپنے بندے کی وہ نشان بہت محبوب ہے۔ دوسرا نشان وہ ہے جو نماز کی ادائیگی کے دوران سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بندے کے گھٹنوں، ٹخنوں اور ماتھے پر پڑ جائے۔ اے لوگو، میرے پروردگار کو اپنے عاجز بندے کی وہ نشانات بھی بہت ہی بھلے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب وہ نفوس جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ان کی بندگی کی گواہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت بھی وہی ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 2-3 منٹ کا ایک لمبا سجدہ ضرور کریں۔ دنیا کا ہر پیچیدہ مسئلہ سجدے سے حل ہو سکتا ہے۔ آج ہی نیت کریں کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور گر گرا کر دعا مانگیں گے۔ نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں تاکہ نورانی نشان ہمارے جسم کا حصہ بنے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔